अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है नीम के फूल और इसकी राइटर हैं कुरातुल्लैन खुरम हाशमी। राउंड मुकम्मल करके वो जैसे ही अपनी कुर्सी पर आकर बैठी तो मेज़ के सामने वाली दीवार के साथ रखे बेंच के पास खड़ी लड़की पर सरसरी सी निगाह डाली। इसे सीट पर मौजूद देखकर वो लड़की घबराए हुए अंदाज में पास आई। डॉक्टर नाइला के आने से पहले वो इनके मरीज़ों की फ़ाइल सेट करके रख देती थी। इस वक्त भी मसरूफ़ अंदाज में अपना काम कर रही थी। सिस्टर, डॉक्टर नाइला कब तक आएंगी? इसने जल्दी से पूछा। बस आने वाली हैं। आपका पहला विज़िट है? लड़की की हालत देखकर इसे अंदाज़ा हो गया था। जी, मेरी दोस्त ने डॉक्टर नाइला के बारे में बताया है। इसकी भाभी का इलाज उन्होंने ही किया था। और वो लड़की जल्दी से तफसील बताने लगी, जिससे ताबिंदा को कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी इस पुरानी नौकरी में ये सब बातें बहुत आम लगती थी। कौन यहाँ किस वजह से और किस लिए आ रहा था, इसे इन सब से कोई गर्ज नहीं थी। वो इस हॉस्पिटल की नर्स सीनियर थी। इसने अपनी आंखों से यहाँ बहुत से दर्द भरे मंजर देखे थे। अब एहसास की ज़मीन पर हलचल कम ही महसूस होती थी। पहले आपकी फ़ाइल बनेगी, यानी आपकी केस हिस्ट्री ली जाएगी। फिर बारी आने पर डॉक्टर नाइला चेक करेंगी। आप इस कमरे में चली जाएं। इसने सामने की तरफ इशारा किया, जहां डॉक्टर नाइला की असिस्टेंट डॉक्टर अरूज मरीज़ों के केस हिस्ट्री लेती थी। आपका नाम? इसने जल्दी से एक खाली फ़ाइल खोली। माहीन जाजिब, इसने नाम बताया और फ़ाइल थामकर सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर के बाद डॉक्टर नाइला आई तो वो इनके कमरे में फ़ाइलें तरतीब से लगाए मस्तद खड़ी थी। इंतज़ार में बैठे लोग बारी बारी अंदर जाने लगे। माहीन जब अंदर कमरे में दाखिल हुई तो इसके चेहरे पर वाजिया परेशानी थी। ताबिदा ने इसकी फ़ाइल सामने मेज़ पर रखी, जिसे देखते हुए डॉक्टर नाइला मुख्तलिफ सवाल करने लगी, जिनके जवाब देते हुए वो बेख्तियार रो पड़ी। इसे पानी पिलाएं। डॉक्टर नाइला के कहने पर ताबिंदा सर हिलाती आगे बढ़ी। ठंडा पानी पीते ही माहीन चुप हो गई। देखो बेटा, अभी आप कम उम्र हैं। 28 साल इतनी उम्र नहीं कि आप इस तरह मायूस हो जाएं। माहीन को देखते हुए वो नरम लहजे में गोया हुई, मगर डॉक्टर, मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। कुछ महीनों में मेरी सास लंदन से आ रही हैं। वो जाजिब की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। अगर ऐसा हो गया तो मैं। वो एक बार फिर फूट फूट कर रो दी। ताबिंदा ने गहरी सांस ली। हर लड़की की तरह इसकी भी सोच यही थी कि इस ज़िंदगी में आने वाले मर्द को अपना बनाकर रखने के लिए औलाद की बेड़ी बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मर्द या औरत अगर बेवफाई करने पर आ जाए तो ऐसी किसी बेड़ी को तोड़ने में लम्हा भी नहीं लगाते। इसने अपना सर झटका और तवज्जो सामने बैठी लड़की पर मरकूज़ कर दी। आप सिर्फ अपने इलाज पर फोकस करें। आपकी रिपोर्ट्स में मसला है, मगर इलाज से सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें। जहां दीदा डॉक्टर नाइला ने संजीदगी से कहा। वो जानती थी कि इस उम्र की लड़कियां जज्बाती और कमअक्ल होती हैं, जो हर चीज़ को सर पर जल्द सवार कर लेती हैं। माहीन चुप होकर इनकी हदायत सुनने लगी। वो ये यकीन दहानी चाहती थी कि इलाज से जल्द वो माँ बन जाएगी। इसके जाने के बाद ताबिंदा ने कुछ सोचकर गहरी सांस ली थी। हक हाँ, जिंदगी की बसात पर कब कौन सा मोहरा पिट जाए क्या खबर। वो बुड़बुड़ाती हुई अगली मरीज़ा की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रही थी। शादी को 7 साल हो गए हैं। आगे पीछे 3 बेटियां हैं। मुझे कोई ऐसी दवाई दें कि बेटा हो जाए। मेरी सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। और वो औरत मजलूमियत से बता रही थी। आपने क्या सोचा? माहीन ने डरे सहमे अंदाज में लैपटॉप पर काम करते जाजिब से पूछा। इसने चौंक कर सर उठाया और कंधे उचका दिए। कह तो दिया है। इससे पहले कि जाजिब की बात मुकम्मल होती, इसके मोबाइल पर आने वाली कॉल ने इसकी तवज्जो खींच ली। जाजिब ने मोबाइल फ़ोन कान से लगाया। अम्मी जान कैसी हैं? बहुत याद करता हूँ।
وہ محبت سے چوڑ لہجے میں ماں سے بات کرنے لگا، جو زیادہ تر بڑے بیٹے فیصل کے پاس لندن میں رہتی تھیں۔ ساس کے فون کا سنتے ہی ماہین کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ وہ بے چینی سے شوہر کی خوشی سے چہکتے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ماں سے بات کرتے ہوئے اسے ارد گرد کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ ماہین کی موجودگی کو یکسر فراموش کر کے ماں سے باتیں کر رہا تھا۔ فون پر یہ حال ہے، اگر وہ سامنے ہو تو جاذب کو تو میں نظر ہی نہیں آؤں گی، اس نے بجھے دل کے ساتھ سوچا۔ شادی کے ان 3 سالوں میں اس کی ساس بس 2 بار ہی ایک مہینے کے لیے ان کے گھر ٹھہری تھی۔ سنجیدہ مزاج کی سعدیہ بیگم ریٹائرڈ پرنسپل تھی۔ ان کی شخصیت میں واضح دبدبہ اور وقار تھا۔ ماہین جیسی چھوٹے دل کی لڑکی ان کے سامنے بہت خاموش اور سہمی سہمی رہتی تھی۔ اس کے خوف میں سب سے بڑا ہاتھ اس شہرت کا تھا جو اس کی ساس کی شخصیت سے منسوب تھی کہ بہت دو ٹوک اور اصول پسند خاتون ہے، اپنی مرضی کرنے والی۔ اس لیے ان دونوں بیٹوں کی بھی جرأت نہیں تھی کہ ان کے کسی فیصلے سے انحراف کر سکیں۔ جاذب فون بند کر کے اس کی طرف متوجہ ہوا جو اپنی سوچوں میں گم تھی۔ امی تمہارا پوچھ رہی تھی، تم ان سے بات کر لیتی؟ اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ وہ گھبرائی۔ میں تو منتظر تھی مگر آپ نے فون بند کر دیا، اس نے جلدی سے کہا۔ وہ سر ہلاتا اپنے ادھورے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ سچ و پیش کا شکار رہی کہ دوبارہ اپنی بات کیسے دہرائے، کہیں اسے غصہ نہ آ جائے، کیونکہ اس نے آج تک یہی دیکھا اور سنا تھا کہ مرد اپنے علاج کے لیے کبھی نہیں مانتے یا بہت مشکل سے رضامند ہوتے ہیں۔ اس کا علاج اس سٹیج پر تھا کہ اب اسے ہر حال میں جاذب کے ساتھ ہی چیک اپ کروانے جانا تھا، تب ہی آگے کا لائحہ عمل طے ہونا تھا۔ آج پھر ان کی ماں کی وجہ سے میں نظر انداز ہو گئی ہوں۔ میرے دکھ، میری تکلیف کا انہیں کوئی احساس نہیں، بس دوسروں کی فکر ہے۔ وہ بے بسی سے ہاتھ ملتی منفی سوچوں میں گھری کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب اپنے کام میں مصروف جاذب نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، اس کے بھولے سے چہرے پر چھائی اداسی بالکل ایسے بچے کی مانند تھی جسے اس کا من پسند کھلونا نہیں ملتا اور وہ سب سے ناراض منہ پھلا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ اس منگل میں فری ہوں، شام میں ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ اس کے نرم لہجے میں کہے لفظوں نے پھوار کا کام کیا اور ماہین کا مرجھایا چہرہ ایسے ہو گیا جیسے کنمن بارش میں بھیگا ہوا سبز شجر۔ وہ بے ساختہ مسکرائی اور سر ہلاتی باہر چلی گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مان گیا۔ امی جان کے آنے میں کچھ دن باقی ہیں۔ اچھا ہے، تب تک جاذب ڈاکٹر سے مل لیں گے۔ وہ خوشی سے آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ تابندہ باجی، یہ میرے شوہر ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے جاذب کا تعارف کروایا۔ پچھلے کچھ مہینوں میں ماہین نے خود ہی تابندہ سے چھوٹی بہن والا رشتہ بنا لیا تھا۔ تابندہ کو بھی اس کی سادگی اچھی لگی تھی۔ اس کی سب رپورٹس ٹھیک تھیں۔ ڈاکٹر نائلہ نے کچھ دوائیاں دیتے ہوئے ماہین کو صبر اور دعا سے کام لینے کا کہا تھا۔ ماہین کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح بے چینی اور مایوسی تھی، جبکہ جاذب کا رویہ نارمل تھا۔ وہ ڈاکٹر کی بات کو سمجھ کر مختلف سوال کر رہا تھا۔ ماہین جیسی بیوقوف لڑکی کے ساتھ ایسا سمجھدار مرد ہی نبھا سکتا ہے۔ تابندہ مسکرا کر سوچنے لگی، تم دوائیوں کی تفصیل سمجھ لو، میں پارکنگ سے گاڑی لے کر آتا ہوں۔ ہاسپٹل کی پارکنگ انڈر گراؤنڈ تھی، اس لیے وہاں سے آنے میں کچھ وقت لگتا تھا۔ وہ چلا گیا تھا تو ماہین بھجے دل سے تابندہ سے دوائیوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ تمہارا شوہر بہت اچھا اور سمجھدار ہے، تم بلا وجہ اتنی خوفزدہ رہتی ہو، تابندہ نے مسکرا کر کہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بہت اچھے ہیں، مگر آپ میری ساس کو نہیں جانتی، وہ بہت سخت مزاج کی ہیں اور ان کے بیٹے اپنی ماں کی ہر بات مانتے ہیں۔ دعا کریں کہ مجھے جلد خوشخبری مل جائے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ اس بار میری ساس ضرور اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دیں گی۔
اس نے پریشانی سے کہا۔ تابندہ نے مختصر الفاظ میں تسلی دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ ماہین چائے بنا کر جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو اسے آتا دیکھ کر دونوں ماں بیٹا فوراً چپ ہو گئے۔ جاذب کے چہرے پر پریشانی تھی، جبکہ اس کی ساس سعدیہ بیگم کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ ماہین کا دل کانپ اٹھا۔ پچھلے 10 دن سے وہ اپنی ساس کے آگے پیچھے پھر رہی تھی کہ ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے، مگر پھر بھی اسے ایسے لگتا کہ جیسے وہ ماہین سے خوش نہیں ہیں۔ ماہین نے چائے میز پر رکھی اور واپس جانے لگی۔ کچھ دیر ہمیں بھی وقت دے دیا کرو۔ سعدیہ بیگم کی سنجیدہ آواز پر وہ فوراً پلٹی۔ اسے لگا کہ جیسے وہ جان بوجھ کر بیٹے کے سامنے یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ انہیں بالکل وقت نہیں دیتی۔ میں تو آپ کی وجہ سے مصروف رہتی ہوں کہ کہیں آپ کو میری کوئی بات بری نہ لگ جائے، مگر شاید میرے خلوص میں ہی کمی ہے، اس نے روندے لہجے میں کہا۔ وہ دونوں چونک گئے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ امی جان نے ایسا کیا کہہ دیا جو تم یہ باتیں کر رہی ہو؟ جاذب بھڑک اٹھا۔ وہ پہلے سے ہی بھرا ہوا تھا۔ ماہین کی عام بات بھی سخت ناگوار گزری تھی۔ جاذب ماں کی سخت آواز پر وہ ذرا سنبھل گیا۔ سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ شرمندگی سے گویا ہوا۔ ماہین تیزی سے واپس چلی گئی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں کیا سمجھا رہی تھی، مگر تم ہو کہ ان کی آواز میں واضح ناراضی تھی۔ میں کیا کروں، ماہین کا رویہ بہت بچکانا ہے۔ وہ ایسے خوفزدہ رہتی ہے جیسے ہماری شادی ہی اس شرط پر ہوئی تھی کہ مجھے بچے ہوں گے تو ہم نباہ کریں گے، ورنہ نہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ اس کی ذہنی حالت سمجھ کر اعتماد میں لو۔ تم بھلے کچھ نہیں کہتے ہو، مگر آس پاس کے لوگ بہت باتیں کرتے ہوں گے، وہ نرم لہجے میں سمجھانے لگی۔ ماہین کے رویے میں آئی تبدیلی وہ بھی جلد محسوس کر گئی تھی، اس لیے بیٹے کو سمجھا رہی تھی۔ میں سب سمجھتا ہوں، آپ فکر مت کریں، ڈاکٹر نائلہ بہت اچھی ہیں، انہوں نے بہت امید دلائی ہے، وہ نرم لہجے میں بتانے لگا، جسے سن کر وہ سر ہلا کر رہ گئیں۔ بس کیا بتاؤں تابندہ باجی، میری ساس کے آتے ہی شوہر کے تیور بدل گئے ہیں، مجھے بلا وجہ ڈانٹ دیتے ہیں۔ اس دن ایسا ہوا کہ وہ تفصیل سے قصہ سنانے لگی۔ آج اس کا چیک اپ تھا، جس کی بنیاد پر آگے کا علاج ہونا تھا۔ اسی وقت ایک 13 سال کا لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور تابندہ کے پاس آ کر رک گیا۔ مما، بابا پوچھ رہے ہیں کہ آپ فارغ ہو گئی ہیں یا ہم گھر چلے جائیں؟ اس نے پھولی سانس کے ساتھ کہا۔ تم گھر چلے جاؤ، اسکول کا کام کر لینا اور کھانا کھا کر سو جانا، مجھے دیر ہو جائے گی، تابندہ نے محبت سے کہا۔ تو وہ بچہ سر ہلاتا واپس چلا گیا۔ بچہ بہت پیارا تھا، اس کی آنکھوں کی چمک سے ذہانت کا پتہ چل رہا تھا۔ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے؟ بہت پیارا ہے، ماہین نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ تابندہ نے سر ہلایا۔ مجھے احمد کی بہت فکر رہتی ہے، جب تک میں گھر نہیں جاتی وہ جاگتا رہتا ہے، اکیلے ڈرتا ہے نا، تابندہ فکر مندی سے کہنے لگی۔ مگر اس کے بابا تو گھر میں ہوتے ہوں گے، ماہین نے حیرانی سے پوچھا۔ اس کے بابا بھی ہوتے ہیں اور دادی بھی، اور دادی کی۔ اس سے پہلے کہ تابندہ کی بات مکمل ہوتی ماہین کا نام پکارا گیا تو وہ جاذب کے ساتھ فوراً اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ جاذب نے سہارا دے کر بینچ پر بٹھایا۔ پلیز تم فکر مت کرو، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ماہین سوں کر کے آنسو صاف کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے مزید دوائی کھانے کا بتایا تھا۔ یہ بات ہی اس کی ہمت کو توڑ رہی تھی کہ آخر کب تک؟ اگر دوائی سے بھی کچھ نہیں ہوا تو؟ اسے سب سے زیادہ فکر اپنی ساس کی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ آج وہ چیک اپ کروانے گئی ہے۔ تابندہ نے نگاہ اٹھا کر جاذب کے فکر مند چہرے کی طرف دیکھا۔ کتنی ہی دیر وہ دیکھتی رہی۔ ماہین اپنے غم میں اپنائیت اور محبت کا
وہ اہم تاثر نہیں دیکھ پا رہی تھی جو اس لمحے اس کے شوہر کے چہرے پر تھا۔ مرد کا چہرہ اس وقت کتنا خوبصورت اور مکمل لگتا ہے جب اس کے چہرے پر اپنے ہم سفر کی فکر اور محبت کا لمحہ رقم ہوتا ہے۔ تابندہ نے گہری سانس لی اور فائل اٹھا کر ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کمرے کے نیم و دروازے کے پاس وہ سانس روکے کھڑی تھی۔ اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جاذب کی آواز میں بے بسی تھی۔ اس میں نہ سمجھ آنے والی کیا بات ہے؟ صاف اور سیدھی سی بات ہے۔ تم نے 3 سال انتظار تو کر لیا ہے اور اب اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی وہ بے دم ہو کر لہرائی اور سیدھا دروازے سے ٹکرائی نیچے گر گئی۔ جاذب تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ اسے کیا ہوا؟ سعدیہ بیگم نے پریشانی سے کہا اور جلدی سے اسے پانی پلایا تو اس کے حواس بحال ہوئے۔ سہارا دے کر جاذب نے اسے کرسی پر بٹھایا۔ وہ بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے سعدیہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، پلیز آپ جاذب کی دوسری شادی مت کروائیں۔ میں مر جاؤں گی اگر ایسا ہوا اور وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ اس کا دماغ دوسری شادی کے فوبیا نے خراب کر دیا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ تم جاؤ، میں ماہین سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سعدیہ بیگم کی سنجیدہ آواز پر وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ میں جب سے آئی ہوں تمہارے رویے میں آئی تبدیلی اور خوف کو محسوس کر رہی تھی۔ دیکھو بیٹی، میں پڑھی لکھی سمجھدار عورت ہوں۔ ایک عرصہ تمہاری جیسی معصوم لڑکیوں کے کردار اور ذہن کی نشو و نما میں لگایا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں جاذب کو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں علاج کے لیے لندن میرے ساتھ بھیج دے۔ بے فکر رہو، ہم ہر طرح کے حالات میں رشتہ نبھانے والوں میں سے ہیں۔ وہ محبت سے اس کا ماتھا چوم کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ماہین حیرت سے گمسم بیٹھی رہ گئی۔ وہ حیران تھی، اس کی ساس اتنا آگے کا بھی سوچ سکتی ہیں؟ لندن جانے کا تو میں نے بھی کبھی نہیں سوچا۔ پہلی بار اپنی بچگانہ سوچوں اور حرکتوں پر شرمندگی ہوئی۔ وہ جو اپنی ساس اور شوہر سے بدگمان تھی، وہ دونوں اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھے۔ مجھے اللہ پر توکل کر کے ہر معاملہ اس پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے پہلی بار یقین سے سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ مشکل ہے مگر اب اسے اپنی سوچ کو بدلنا تھا۔ تمہاری ساس واپس چلی گئی؟ آج کافی مہینوں بعد وہ نظر آئی تو تابندہ بہت گرم جوشی سے ملی۔ جی 2 مہینے ہو گئے ہیں، ماہین نے مدھم لہجے میں کہا۔ وہ جتنا بھی کوشش کرتی مگر اس کے پنپتی کمی نے مایوسی کی جڑیں مضبوط کر دی تھی۔ عجیب جاہل عورت ہو تم۔ کہا بھی تھا کہ لیلا کا نمبر پہلے آنا چاہیے مگر اتنے انتظار کے بعد باری آئی ہے، اوپر سے اتنی مہنگی ڈاکٹر۔ یہ دوائیاں جلدی فارمیسی سے منگوا دو۔ گھر بھی جانا ہے۔ اونچے لمبے قد، گہرے سانولے رنگ کا بد مزاج آدمی تابندہ کے پاس آ کر غصے سے چیخنے لگا، یہ دیکھے بغیر کہ آس پاس کھڑے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ماہین نے حیرانی سے اس کے پیچھے کھڑی دبلی پتلی سی عورت کی طرف دیکھا جس کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کتنی چالاک ہے۔ اف گرمی، مجھے چکر آ رہے ہیں، اس نے نزاکت سے کہا تو آدمی نے جلدی سے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور ٹھنڈا جوس لینے چلا گیا۔ تابندہ نے ہاسپٹل کی فارمیسی سے فون کر کے دوائیاں منگوا دی۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ تب ہی احمد ماں کے پاس آیا۔ مما، بابا کچھ پیسے مانگ رہے ہیں، چھوٹی امی کو کھانا کھلانا ہے، آج کچھ نہیں بنا، دادی کے لیے بھی کھانا لے کر جائیں گے، اس نے جلدی سے کہا۔ تابندہ نے کچھ پیسے پکڑائے اور وہ چلا گیا۔ یہ کیا تھا؟ چھوٹی امی، ماہین ہکلائی۔ تابندہ نے گہری اداس نگاہ سامنے کھڑی لڑکی پر ڈالی جسے اپنے پاس موجود خالص رشتوں کی قدر ہی نہیں تھی۔ میرے شوہر کی دوسری بیوی ہے۔ میری ساس اپنی پسند اور اپنے بیٹے کی دلی خواہش پوری کرنے کے لیے 1 سال پہلے بیاہ کر لائی ہیں۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ کیسی خواہش؟ آپ تو صاحب اولاد ہیں، ماشاءاللہ، اتنے پیارے بیٹے کی ماں، پھر کیا چاہیے تھا؟ وہ حیران تھی۔
میرے شوہر کو دوسری شادی کرنی تھی، چاہے ان کی بیوی محنتی، ایماندار، خوش شکل، پڑھی لکھی اور ایک بیٹے کی ماں ہو۔ کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے بہانہ بنا دیا کہ بیٹی کی شدید خواہش ہے، اس لیے دوسری شادی کر رہے ہیں۔ وہ تلخی سے کہہ کر ہنس پڑی۔ بیٹی کی خواہش؟ پہلی بار سنا ہے، عموماً تو لوگ بیٹی کی خواہش میں ایسا کرتے ہیں۔ ماہین کو یقین نہیں آیا۔ پیاری بہن، یہ دنیا ہے، یہاں ایسے بہت سے رنگ بدلتے لوگ ملیں گے جو رشتوں کو نبھانا نہیں جانتے۔ وہ اسے توڑنے کے لیے تنکے جیسے بہانے ہی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں تجربے کی آگ کی واضح تپش تھی۔ ماہین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ خاموشی سے پلٹنے لگی۔ ایک بات یاد رکھنا کہ مرد کی بے وفائی کا تعلق اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو کئی بچوں والیاں اپنے اوپر سوتن برداشت نہ کر رہی ہوتیں۔ اصل اہمیت میاں بیوی کے رشتے کی ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں تو پھر کسی اور ڈور کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ بس اتنا سمجھ لو کہ اگر رشتے میں خلوص نہ ہو تو وہ نیم کا پیڑ ہے جس پر لگنے والا پھل بھی کڑوا ہوتا ہے، پھر چاہے وہ کسی رنگ کسی صورت میں ہو۔ تابندہ کی بات نے ماہین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ وہ اپنی آزمائش کے ساتھ بھی کتنی آسانی میں تھی۔ اس دن کے بعد ماہین نے کبھی اپنے رب سے شکوہ نہیں کیا۔ کچھ سالوں کے بعد اسی ہاسپٹل کے کوریڈور میں تابندہ نے ماہین کو 2 بچوں کے ساتھ چکر لگاتے بھی دیکھا۔ اب کی بار وہ یہاں چائلڈ اسپیشلسٹ کو چیک کروانے آئی تھی۔ اس کی پریشانی کا وہی عالم تھا جو اولاد نہ ہونے پر ہوتا تھا، اور تابندہ مسکرا دیتی کہ جیسے ماہین اپنی زندگی کی دیر سمجھ کر مایوس ہوتی رہی، وہ دراصل اس کا درست وقت تھا۔ بات صرف صبر اور یقین کے ساتھ رشتے کو نبھانے کی ہوتی ہے۔ تابندہ کی زندگی میں صبر تو آیا تھا مگر رشتے کا یقین نہیں۔